अस्सलाम वालेकुम। बलोचिस्तान में नए सीएम ने अपना ओथ ले लिया है। अब्दुल कुद्दूस बेजेंजो साहब ने जाम कमाल साहब को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब तक इमरान खान साहब हैं और आपको इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज नहीं होगी। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, इदारों के अहदेदार भी वहाँ मौजूद थे, कुछ की मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मौजूद थे। खान साहब ने इसकी सदारत की और उसके बाद क्या पैगाम लेकर आए शेख रशीद साहब, ज़रा आपको सुना देते हैं। रेंजर्स को आर्टिकल 147 के तहत पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मुताबिक कर दिया है और ये पंजाब हुकूमत की मर्जी है कि वो उन्हें कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता है और उनको सेक्शन 5 के ATA एंटी टेररिस्ट एक्ट के 97 के इख्तियारात भी दिए गए हैं। 4 पुलिस वाले शहीद हो गए और 80 से ज़्यादा पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं, जख्मी हैं, जिसमें 6 से 8 की हालत क्रिटिकल है। मुमकिन है शाम को मेरे, और मुमकिन का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और नूरुल्लाह कादरी साहब के उनसे दोबारा मुज़ाकरात हों। भट्ट साहब जो है वो ज़्यादातर इंडिया से चल रही हैं, हांगकांग से चल रही हैं, साउथ कोरिया से चल रही हैं, साउथ अफ्रीका से चल रही हैं, अमेरिका और बरतानिया से चल रही हैं। जहां भी हैं ऑफ कोर्स साद रिजवी साहब से भी बातचीत हो रही है। मैंने लाहौर में भी उनसे बातचीत की थी। फिर अल्लाह ही जाने कौन बशर है, शाम को बड़ी देर तक उनका स्टेमिना है बातचीत करने का, मेरा इतना स्टेमिना नहीं है। जी, एक सहाफ़ी ने शेख रशीद साहब से पूछा कि क्या साद रिजवी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो इसको नामुमकिन नहीं करार दिया, ना ही ये कहा कि नहीं मौजूद। उन्होंने कहा जहाँ पे भी मौजूद हैं वहाँ गुफ्तगू हो रही है। तो अगर साद रिजवी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जैसा कि शेख रशीद ने डिनाई नहीं किया, तो जाहिर है कि मुतालबात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुज़ाकरात उनके साथ हो रहे हैं जिनके बहुत उसूली मुतालबात हैं और जो मुतालबात पाकिस्तान किसी सूरत नहीं मानने को तैयार नज़र आता। और ये भी कहा गया है कि साद रिजवी को किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। करदम जमात के जो साद रिजवी साहब हैं वो जेल में मौजूद हैं और उनके साथ मुज़ाकरात आज रात तक होंगे, लेकिन कल उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। रेंजर्स को ये दे दिया गया है। ये कन्फ्यूजन क्या है, इस पर मजीद बात करेंगे। रोशनी डाल के हम ज्वाइन कर रहे हैं जी, हमारी भरपूर ज़रूर नुमाइंदगी करेंगे हमारे इदारों की भी। जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब हैं, नून लीग से हमारे साथ हैं। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इत्तेहादी जो काफ लीग है, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है कि किसी भी सूरत मुज़ाकरात से ही हल निकालना चाहिए। उनके बहुत इंपॉर्टेंट रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा हमारे साथ मौजूद हैं काफ लीग के। बहुत शुक्रिया आप तीनों जमात लोगों का नुमाइंदगी करने के लिए। जनरल साहब आपसे शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि एक कन्फ्यूजन जो कल तक नजर आ रही थी वो आज शायद मुमकिन है कि कम नजर आ रही हो, क्योंकि एक पेज पर नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक एक पेज पे तो नहीं है, क्योंकि मीटिंग में फौज को तलब करने की बात की गई खान साहब की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो फौज को उन्होंने मना किया, लेकिन रेंजर्स को बहरहाल ये राइट दिया गया है कि पंजाब हुकूमत के मातहत होंगे। आप क्या समझते हैं, ये एक पेज पर हैं तमाम इदारे और साद रिजवी साहब को ना छोड़ने की बात इस वक्त करनी चाहिए थी अगर मुज़ाकरात रात तक होने थे तो? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये है कि मुझे नहीं मालूम एक पेज पर है या नहीं, लेकिन अगर अब भी एक पेज पर ना हुए तो पूरी कौम इसको भुगतेगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि एक पेज पर हो। देखिए बात ये है कि ये जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है ये एक रात एक दिन में पैदा नहीं होती कि आप कहें जी हम अब रिट ऑफ द गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करेंगे। रिट ऑफ द गवर्नमेंट लोग देख रहे होते हैं, पिछले पूरे सालों में देख रहे होते हैं, चाहे मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही हैं, कि जब भी कोई रास्ते बंद होते हैं, जब कोई लाश चारपाई पे रख के सड़क बंद कर देता है, जब सरेआम इस किस्म के जराइम होते हैं जिसमें नजर आता है कि ये जुर्म करने वाला है, उसके बाद फिर आप अपनी पुलिस की को देख लें, अपनी प्रोसिक्यूशन को देख लें, अपनी अदालतों की कार्रवाई को देख लें, तो रिट ऐसे कहने से थोड़ी कायम होती है कि जी हम आज से रिट कायम कर देंगे। तो ये रिट कायम करना आसान काम नहीं। मेरा ख्याल ये है कि इस पूरे सिलसिले को थोड़ा सा सेंसिटिव है, फौरी तौर पे जो इक़दाम मेरी नजर में है वो ये करने चाहिए। सबसे पहले पॉलिटिकल कंसेंसस, मैं शाबाश दूंगा अपनी पॉलिटिकल जमातों को, खासकर अपोजिशन को भी, कि उन्होंने इस सिचुएशन से फायदा नहीं उठाया है। उन्होंने जिस तरीके से इनकी सपोर्ट में नहीं आए हैं अभी तक तो ऐसे ही है। देखिए सबसे पहले एक आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं या आप लेकर जाए इसमें पार्लियामेंट में, और ये जो आप कह रहे हैं कि इनके जो इनको इनके साथ देने वाले, इनके सहारा देने वाले, इसके पुष्टपनाज बाहर के लोग हैं वहां से सोशल मीडिया पे या फंडिंग पे, वो उनके सामने रखें और एक कंसेंसस पैदा कर लें। उसके बाद बहुत जरूरी है कि देखिए जब मैं बात करूंगा, आप बात करेंगी कि जी ये असल में इस्लाम का नाम ले रहे हैं और इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ है, तो कोई नहीं मानेगा।
آپ فوری طور پہ علماء کی ایک کانفرنس بلائیں, ان کے سامنے بھی یہ چیزیں رکھیں اور ان سے یہ بیانیہ لیں کہ جی یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسلامی طور پہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو وہ ایک آپ کا جو نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو وہ ضروری ہے. اس کے بعد جو فنڈنگ ان کی ہو رہی ہے اس کو دبائیں, جو ان کی لاجسٹک پیدا ہو رہی ہے اس کو پکڑیں, ان کے لیڈرشپ کو اٹھائیں, کیونکہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں جی ان کے تو یہ ذمہ دار ان کے لیڈر ہیں ہر حالت میں, چاہے وہ کہیں کہ ہم نہیں ہیں یا جیسے بھی ہے. ٹھیک. پھر یہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں مس گائیڈڈ لوگ بھی ہیں. اچھا, آپ ان نے میں کہا معصوم کسی لوگ بھی سیاسی ہیں. جماعت نے اس کو کیپٹلائز نہیں کیا سچویشن کو, تو یہ بالکل عمران خان صاحب کے برعکس ہوا نا, جس طرح 2017 میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیپٹلائز کیا کرنا تھا. یہ آپ کو نہیں لگتا؟ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس کے بعد یہ جو ایک ملغوبہ سا ہے, یہ ایک قسم کے لوگ نہیں ہیں. اس میں سے اگر کوئی ٹیررسٹ اندر انٹر ہو گئے ہیں ان کو الگ سے ٹریٹ کرنا ہے, جو معصوم لوگ مس گائیڈڈ ہیں ان کو الگ سے ڈیل کرنا ہے, اور اگر کوئی بندوق سے اٹھاتا ہے یا فائر آرم دکھاتا بھی ہے اس کو گولی مارنے کا حق بالکل ہونا چاہیے رینجرز کو یا پولیس کو, جس کے پاس بھی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ نقصان پہنچاتے رہیں آپ کو, تو شہید آپ کرتے سمجھتے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ if the need arises. میں نے ایک ہائبرڈ بات کی ہے کہ آپ ان سے بات بھی کریں, آپ ان کے باقی سب کو آن بورڈ لیں, ان کو بتائیں جو ثبوت ہے آپ کے پاس, تاکہ وہ سب ایک پیج پر, خاص کر جو اسلامی جماعتیں ہیں اور جو ہمارے علماء ہیں ان کو بتائیں, تاکہ وہ ان کو نیریٹو کو کاؤنٹر نیریٹو کر سکتے ہیں. اس کے بعد سختی بھی کریں. سر ہائبرڈ نظام ہائبرڈ بات کر لے, ہائبرڈ نظام ہائبرڈ بات کر لے, مطلب سمجھ نہیں آئی مجھے یہ ہائبرڈ بات کیسے ہوگی. بات ہائبرڈ آپ نے تو کی ہے, لیکن یہ ہائبرڈ نظام یا رجیم جس کو کہتے ہیں اپوزیشن والے, وہ ان کے لیے آپ کو لگتا ہے اس پہ تو آج ہم بات نہیں کر رہے نا, اس پہ تو ہم آج بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو میرے ہائبرڈ لفظ کو آپ ادھر نہ کھینچیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے یک وقت. ٹھیک ہے, اوکے سر, اوکے سر, تھینک یو سر. اچھا رانا مقبول صاحب آپ کے پاس آؤں گی, نون لیگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر صاحب. آپ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے الگ الگ احتجاج کرنا ابھی بھی جاری رکھا ہوا ہے. کراچی میں آج مختلف شہروں میں پاکستان پیپلز پارٹی ANP نظر آئی ہے ہمیں مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتی ہوئی. شرین امان صاحبہ نے بھی گفتگو کی, تمام لیڈرز بھی وہاں موجود تھے, پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ نظر آئی. نون لیگ کہاں ہے سر اس وقت, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے, مذاکرات, ایکشن یا دونوں؟ دیکھیں جی, مذاکرات تو خیر چلو اس کا کتنا افیکٹ ہوگا جی وہ تو آپ کو پہلے بھی نظر آ گیا اور پھر بھی نظر آ جائے گا. ٹھیک. بیسیکلی اس سیٹ اپ کا پرابلم یہ ہے کہ دے آر ٹوٹلی اگنورنٹ اباؤٹ دی سینس آف اینڈ ریکوائرمنٹ آف امپلیمنٹیشن, دی سائنس آف امپلیمنٹیشن. کوئی فیلڈ ہو, اکنامک ہو, دوسرا ہو, ان کو کوئی چیز امپلیمنٹیشن کرنی نہیں آتی. فار ایگزامپل ان کو پہلے پتا تھا کہ یہ اٹھیں گے, یہ پلان کر رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, کیا پریمپٹیو ایکشن لیا گیا, کیا پریونٹیو ایکشن لیا گیا, کچھ نہیں. کوئی سرویلنس کا سلسلہ نہیں ہے, کوئی انٹیلیجنس بیپ اپ نہیں ہے, انٹیلیجنس کلیکشن نہیں کی گئی, کوئی کمیونٹی سپورٹ کا استعمال نہیں کیا گیا, پولیس کیپیبلٹی اور اس کی انفارمیشن کو بیف اپ نہیں کیا گیا, تو کوئی سویپ نہیں کی گئی. جب وہ سارے اکٹھے ہو گئے تو پھر آپ کہتے ہیں ان کے اوپر چارج کر دیں. اصولی طور پر تو ایک یہ ڈرل ہوتی ہے, ایک پیرامڈ ہوتا ہے جو بنتا ہے. پہلے آپ سمجھاتے ہیں, پرسویٹ کرتے ہیں, نیگوسیشن کرتے ہیں, پھر آپ پروننگ کرتے ہیں, پھر ایک سویپ کرتے ہیں, 2 کرتے ہیں, 3 کرتے ہیں. اس سے ان کی جو ایجیٹیٹرز ہیں ان کی اسٹرینتھ کم ہوتی ہے. یہ بھی تو ایک سائنس ہے نا جس کو سمجھنا چاہیے. اور جب وہ اسٹرینتھ کم ہو جائے گی تو پھر آپ کے ساتھ کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی. جب ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مسلح بھی ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں ان کو ڈسپرس کریں, تو وہ کیسے ڈسپرس ہو جائیں گے؟ بیسیکلی دے آر اگنورینٹ آف دا الفابیٹس آف اینی امپلیمنٹیشن. یہ ہماری بدقسمتی, ایک آئرنی آپ سمجھ لیں. تو اب بھی صورتحال یہی ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹلی چارج کرتے ہیں تو اس سے کیجولٹیز ہوں گی. جنرل صاحب نے ٹھیک کہا کہ کوئی بیک گراؤنڈ مینجمنٹ اگر ہو سکتی ہے اور کوئی ان سے کہے کہ جی ٹھیک ہو جاؤ اب جان چھوڑو, تو میرا خیال وہ شاید کوئی اس کا اثر ہو جائے گا. اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے اوپر چارج کیا جائے. ابھی آپ نے کہا کہ رینجرز, کوئی بات ہے یہ کرنے والی کہ جی پولیس از پٹ انڈر دا کمانڈ آف دا رینجرز. وہ خدا کے بندو, پولیس کی نیچر آف ڈیوٹی اور ہے, رینجرز کی نیچر آف ڈیوٹی اور ہے. یہ ریجمنٹل ایتھکس کے خلاف ہے یہ جو کر رہے ہیں. یہ کس نے کہا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کویکس اکٹھے ہوئے ہیں, تو کویکری سے یہ چیلنجز حل نہیں ہوتے. پولیس جو اب پہلے سے زیادہ ڈیمورلائز ہو جائے گی. وہ پہلے اس کا حال انہوں نے نہیں آنے دیا. ہر ہفتے بعد 2 ہفتے بعد 2 مہینے بعد آئی جی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. بابا جب تک آپ سیکورٹی آف ٹینیور انشور نہیں کریں گے
تو کمانڈر انڈر کمانڈ کا کلیکٹ نہیں ہو سکتا, وہ کوئی ریفارم نہیں لا سکتا, وہ کوئی اسپرٹ ڈیکور نہیں پیدا کر سکتا. جب وہ اکٹھے ایک ریجیمنٹل اسپرٹس کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو اس کا امپیکٹ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے آغا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب پولیس نے یہ پری ایمپٹ نہیں کی سچویشن؟ آپ ابھی بھی بضد ہیں, کاف لیگ کا یہ موقف ہے کہ مذاکرات سے ہی بات حل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, لیکن مذاکرات اگر سعد رضوی صاحب کے اوپر ہیں تو ایک طرف ان سے بات کرنا, دوسری طرف یہ کہنا کہ ہم ان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے, آپ کو لگتا ہے اس میں مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ ثنا دیکھیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اسپرچول معاملات اور حساس نوعیت کی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر اسٹریٹجی بالکل مختلف ہوتی ہے. رانا مقبول صاحب کی بات میں نے سنی, انہوں نے بالکل درست کہا کہ حکومت کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور جنرل صاحب نے بھی تقریباً یہی بات کی. بات یہ ہے کہ اگر ایک معاملہ حساس ہے تو اس کے اندر تحکمانہ لہجہ بھی شدت اختیار کر جاتا ہے, اور حساس نوعیت کے معاملے کے اندر اشتعال کا باعث بنتا ہے. تو وزراء کی گفتگو جو ہے وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. یا تو کوئی نئے وزراء بٹھائیں جو بات کریں اس لہجے کے اندر جس کے اندر مخالف فریق جو ہے کس وزیر کی بات کریں, پوائنٹ آؤٹ کریں سر, وزراء نام ایسے نہ کریں سر, وزراء ہیں کون, بات کون کریں؟ فواد چودھری صاحب کی بات کریں, شیخ رشید صاحب کی بات کریں, فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں, شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں, یہ دونوں کے دونوں جو ہیں ان کے آپ بیانات دیکھیں, دونوں کے بیانات دیکھیں, بار بار ان کے بیانات بدلتے ہیں اور تحکمانہ لہجے میں گفتگو کرتے ہیں, کرش کرنے کی بات کرتے ہیں, اور دوسرے لمحے وہ کہتے ہیں کہ مطالبات جو ہیں مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. بھئی مذاکرات کیوں شروع ہو گئے ہیں جب آپ پچھلے لمحے میں یہ کہہ رہے تھے کہ مطالبات مان لیے گئے ہیں؟ جب مطالبات مان لیے گئے ہیں تو پھر مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں؟ یعنی ابہام کریٹ کرتے ہیں, ہر لمحے ابہام کریٹ کرتے ہیں جب تک ان کی بیانات کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوگی. سر آپ کی اتحادی ہے, آپ کی اتحادی ہے, ان کو کیا کہیے, اتحادی تو آپ کے ہیں کامل علی آغا صاحب, آپ یقینی طور پہ ہمارے اتحادی ہیں, اور پچھلی دفعہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ہم ہی تھے کہ ان کے ساتھ ٹی ایل پی کی قیادت کو بٹھا دیا, اور بیٹھنے کے بعد جب انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا تھا تو ہمیں دکھائے بغیر اور ہمارے سے ویٹ کرائے بغیر انہوں نے اپنا معاہدہ کر لیا. اور اب معاہدہ کرنے کے بعد جب ہمارے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کی اور معاہدہ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے وہ معاہدہ ایسا کر لیا جس کے اوپر یہ عمل درآمد ہی نہیں کر سکتے تھے. کامل علی آغا صاحب بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کر دی, یہ وہی معاہدہ ہے جس سے لا علم تھے پرائم منسٹر, آپ بھی لا علم تھے, پرائم منسٹر بھی لا علم تھے, تو کس کے علم میں تھا یہ معاہدہ؟ یہ انہی وزراء کے. یہ شیخ رشید صاحب سب سے زیادہ چھلانگے مار رہے تھے اس وقت اور سب سے زیادہ کود رہے تھے کہ معاہدہ ہو گیا, معاہدہ ہو گیا. اب جو معاہدہ ہو گیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے معاہدہ کیوں کر لیا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہی سے پوچھنے والی ہیں. ٹھیک ہے کامل علی آغا صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے چھیڑ دی ہے معاہدے کی, شدت اختیار کر گئے ہیں. ٹھیک ہے میں ایک بریک لے لوں, اجازت دیجئے ایک وقفے کی, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ جانیں گے مذاکرات کس بنیاد پر ہو رہے تھے, معاہدہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا, اور یہ وہی معاہدہ ہے جس سے پرائم منسٹر بھی لا علم تھے اور اتحادی جو مدد کر رہے تھے, جو ان کو ایک پیش پہ لا رہے تھے, وہ بھی لا علم تھے. تو تھا کس کے علم میں آخر؟ بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کالعدم جماعت ٹی ایل پی کی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی صاحب, رانا مقبول صاحب نون لیگ سے, یہ سابق آئی جی بھی ہیں پنجاب کے, اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے معاہدے کی بات کی تھی, کیونکہ یہ 2017 سے کنزیکٹیولی چوتھا سال ہے جس میں پہلے خادم رضوی صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی مغفرت فرمائے, وہ تشریف لے آتے تھے, اس کے بعد سردیاں آ جاتی تھیں, اسلام آباد کے مکینوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ جی اب سردیاں آنے والی ہیں کیونکہ خادم رضوی صاحب آ گئے ہیں. تو یہ 4 کنزیکٹیو سالوں سے یہ ہو رہا تھا. ایک میں تو آپ بھی پیش رہے, آپ ان کو ایک پیج پر لے کر آئے جیسے آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے خود فرمایا. تو یہ جو معاہدہ تھا یہ تو بڑا کلیئر تھا ان کے مطالبات کیا ہیں, تو مڈل گراؤنڈ کیا تھا جو حکومت نے نہیں آپ کی مانی اور انکنکلوسیو مذاکرات کر کے یہ معاہدہ سامنے آیا؟ دیکھیں یہ مشاورت کرتے اس وقت, معاہدہ کرتے وقت تو پھر ہم ان کو مشورہ دیتے. اب تو بے وقت کی راگنی ہے, یہ معاہدہ کر چکے ہیں, اصولی طور پہ تو جنہوں نے معاہدہ کیا ان کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے.
اب ریزنٹمنٹ تو ٹی ایل پی کی یہی ہے کہ معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. وزراء جو ایک لمحے میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو اب ملیٹنٹ جماعت اس کو قرار دے دیا گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ ان کے اوپر پابندی لگ چکی ہے, ان کو ڈیفنٹ پارٹی ڈکلیئر کالعدم کر دیا گیا ہے. دوسرے لمحے کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے, تیسرے لمحے میں کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. سر آپ آئے نا ذرا بیچ میں, آپ بھی آ جائیں, آپ لوگ آئیں, آپ لوگ کچھ مذاکرات میں مدد فرمائیں. ہم کس دیکھیں سنا, ہم کس منہ سے آئے ہیں سر؟ قوم کے وسیع تر مفاد میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, ہم نے ان کو بٹھا دیا اور معاہدہ کرتے وقت انہوں نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. ہم کس منہ سے اب ٹی ایل پی کے پاس جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ یہ سب سے پہلے اس زون سے باہر نکلیں کہ طاقت کا استعمال کرنا ہے. ہر 2 گھنٹے کے بعد یہ کہتے ہیں طاقت کا استعمال کرنا ہے. یہ طاقت مسائل کا حل نہیں ہوتی. اس قسم کے حساس معاملات میں, اس قسم کے جو اسپرچول معاملات ہیں, اس کے اندر طاقت حل نہیں ہوتی. اس معاملے کو مزید شدت یہ اختیار کرے گا. ان کو لیکن سر کل عمران خان صاحب ملیں گے نا, علماء کرام سے ملیں گے, قوم کو کانفیڈنس میں لیں گے, اور ان کو چاہیے آپ اتحادیوں کو بھی کانفیڈنس میں لے لیں. چاہیے علماء کرام ان کے دیکھیں نا, ان کے پاس طاہر اشرفی صاحب ہیں, پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین, ان کو شامل کریں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیوں غائب ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. ان کو چاہیے کہ علماء کرام کو ان کے دیکھیں, قادری صاحب جو ان کے وزیر ہیں مرکز کے اندر مذہبی امور کے, وہ بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہیں اور متعلقہ فقہ کے وہ ایک بڑے مجدد عالم بھی ہیں. لیکن آغا صاحب ان کے مطالبات تو جائز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مجھے جنرل صاحب کے پاس جانے دیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ کیا فرمائیے گا, کیونکہ ایک تو یہ سٹیٹس ان کو حل کرنے کے لیے ان کو استعمال کریں. اچھا چلیں, میں رانا مقبول صاحب سے پوچھتی ہوں. رانا مقبول صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ لاہور میں ایک تو مرال کی آپ نے بات کر دی پولیس کی, جب رینجرز کو آپ پاورز دے دیں گے تو اس کے بعد کیسے آپ کنٹرول کریں گے, ایکشن ہوگا تو کس طرح سے کنٹرول کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ 10واں 11واں روز ہو گیا ہے سر, اور جی ٹی روڈ 5 دن سے مسلسل بند ہے, لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ پنجاب پولیس اپنی شہادتیں دے رہی ہے اور کنٹرول نہیں کر پا رہی. اب وزیر آباد سے بھی آگے وہ آ چکے ہیں, تو روکنے میں تو ناکام ہوئے نا, اتنے ٹریلر لگا دیے, اتنے رکھ دیے, لیکن کچھ فرق تو نہیں پڑا سر. نہیں, یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک سائنٹیفک ڈرل ہے. پولیس اٹ سیلف سائنس, کمپلیکس سائنس ہے, اتنی آسانی. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈائریکشن وہ لوگ دے رہے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے. اور اب آپ دیکھیں, ابھی آپ آغا صاحب نے ساری اصولی باتیں کی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس معاہدے کا. اب کہاں جائے بندہ کہ پرائم منسٹر صاحب کو اپنی انفارمیشن کے فلو کو گلوینائز کرنا چاہیے, سسٹم آف سائبر نیٹکس ٹھیک کرنا چاہیے. ڈالر ایک دفعہ جو ہے وہ 15 روپے جو ہے یعنی ڈیویلیویشن ہو گئی اور ڈالر چڑھ گیا, پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا تھا, پھر چڑھ گیا. پھر یہ اتنا بڑا جو معاہدہ کر کے بیٹھ گئے وہ پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا. تو کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑا ویکیوم ہے جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایسی بات کا پرائم منسٹر کو پتہ نہ ہو اور ان کو اطلاع نہ دی جائے. تو چیزوں کو اپریشیٹ اور انالائز کیسے کر سکیں گے اور کیسے رسپونڈ کریں گے. اب جو صورتحال آپ نے فرمائی ہے نا جی, اس کے لیے تو بہت زیادہ بیسیکلی میں نے عرض کیا بیک گراؤنڈ مینجمنٹ کی ضرورت ہے اس وقت. آپ کنفرنٹیشن نہیں کر سکتے. اگر کنفرنٹیشن کریں گے اس سے نقصان زیادہ ہوگا. اس لیے محنت کر لیں جتنی کر سکتے ہیں. لوگوں کو تکلیف تو ہوگی, لوگوں کی تکالیف کا تو انتہا ہو گئی ہے نا جی. نہ روٹی ملتی ہے, نہ چائے ملتی ہے, نہ دودھ ملتا ہے, کوئی شے ملتی نہیں ہے پبلک کو, عوام کو, نہ وہ خرید سکتے ہیں. قوت خرید دفن ہو کے رہ گئی ہے. تو ایسے کرائسس میں اس طرح کے اشتعال کو مہمیز ملتی ہے. یہ بڑھتا ہے کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. جو لوگ نہیں بھی ٹی ایل پی کے ساتھ وہ بھی, لیکن سر اپوزیشن کو تو خراج تحسین پیش کیا ہے لودھی صاحب نے بھی, میں بھی کروں گی, کیونکہ واقعی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ نے اس سچویشن کو کیپٹلائز نہیں کیا. عوام پھر بھی آ جائیں گے ان کے ساتھ, لیکن آپ لوگ نہیں آئیں گے. نہیں, آپ لوگ انتظار کریں گے اپنی باری کا. یہ ایک میڈم اصولی سٹینڈ ہے اپوزیشن کا, خاص طور سے نون لیگ کا. جب نون لیگ کے خلاف ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی نے کیا حال کیا تھا, ٹھیک ہے, اور کس طرح کے دعوے کیے تھے اور کس طرح لوگوں کو پرووک کیا تھا. یہ جو جینوئن اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے, یہ پالیٹکس ہوتی ہے, یہ فرق ہے اس میں.
کہ ایک سیریس قسم کے لوگ جو ہیں وہ چلے سر اب لوگ تو تبدیل نہیں ہو سکتے سر. جنرل صاحب کیا کریں, لوگ سیریس نہیں ہیں, وزیر اعظم کو معاہدے کا پتہ نہیں ہوتا, جو پارٹی معاہدے کراتی ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا, معاہدے ہو جاتے ہیں, چھلانگے لگاتے ہیں شیخ رشید صاحب بقول کامل علی آغا صاحب کے, پھر وہ معاہدے بھی ہو جاتے ہیں. سر یہ معاہدے کون کرتا ہے, پھر ان کو پورا کیوں نہیں ہوتا, اور اگر یہ مطالبات مان لیے تھے کسی پوائنٹ پہ کیا یہ صحیح تھا سر, اور should be somebody be taken to task؟ ابھی پہلے وہ معاہدے کی بات جو میری سمجھ میں بات ہے وہ میں ضرور عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں انٹیریئر منسٹر از آتھرائز کہ وہ اگر وہ معاہدے کرے ایسے جو کہ انٹرنل سچویشن کے متعلق ہوں, اور خاص کر کے وزیر اعظم باہر ہوں, تو میرے خیال اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور آتے ہی انہوں نے ان کو اپرائز بھی کر دیا کہ یہ معاہدہ ہم نے کیا ہے. یہ پھر الگ بات ہے کہ بعد میں اگر اس معاہدے کو پاس رکھا ہے, تو مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ معاہدے کے مندرجات کیا تھے. ایک چیز اس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, اس کو میں اپنے طور پہ ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو انسٹیٹیوشنل ان ایفیشنسی ہے یا انسٹیٹیوشنل جو آپ لیٹ بیک معاملہ ہے کہ جی ٹائم پر کام نہیں کرتے اور اپنا انٹیلیجنس اکٹھی نہیں کرتے, اور جب پہلے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا نہیں کیا, اکٹھے ہونے دیا, اس کا تعلق اس حکومت سے نہیں ہے, صرف اس حکومت کا بھی قصور ہے. پچھلی ساری حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں. کس نے پولیس کو بہت ایفیشینٹ بنایا, یا کس نے آپ کا کیا خیال ہے جن لوگوں نے وہ ماڈل ٹاؤن والا کیس ہوا وہ کس کے زمانے میں ہوا تھا, اور آج تک پولیس والے بیچارے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر بھگت رہے ہیں مقدمے. تو پولیس بھی سوچتی ہوگی کہ جی ہم ان کے کہنے پہ آگے چلے تو جائیں, اس کے بعد ہمارے پیچھے تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا, ہمیں تو وہ مقدموں میں ملوث کر دیتے ہیں. اور پھر میں نے سنا ہے کہ پولیس سے ہتھیار لے لیے گئے جب یہ سارا کام ہوا, اور پھر تو یہ ان ایفیشنسیز جو ہیں دے ہیو گرون اوور ٹائم, ایک ٹائم ان کا گزرا ہے. انفیشنسی آف ہو سر, انفیشنسی آف ادارے, انفیشنسی آف پنجاب پولیس, اور انفیشنسی آف دا گورنمنٹ اٹ سیلف. جی دیکھیں ٹوٹل انفیشنسی ہوتی ہے, لیکن ادارے صاحب ظاہر ہے جو کیونکہ ابھی بات کر رہے تھے نا ہم. اچھا رانا صاحب, میں رانا صاحب کا جاؤں گی. رانا صاحب ایک منٹ, میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ یہ بار بار آئی جیز تبدیل ہونے کی بات ہوتی ہے, سی سی پی او تبدیل ہوتے ہیں, سیاسی بیانات دیتے ہیں, مطلب بہت سارے لوگوں کو ہٹایا گیا, فیوریٹزم کی بنیاد پر ہٹایا گیا یا پرفارمنس کی بنیاد پر ہٹایا گیا. اس سے پولیس میں کتنا فرق پڑتا ہے سر, کیونکہ آپ بھی آئی جی رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں آپ نے ان کو ریسٹ بھی کیا تھا. سر آپ کیا کہیں گے, کیا ہونا چاہیے, یہ آئی جی کیوں بار بار تبدیل ہو رہے ہیں, کیا اس سے morale بوسٹ نہیں ہوتا پولیس کا, کیا ہوتا ہے؟ آپ اتنی عالم فاضل, یو آر آئیکن آف این اینکر. یہ جو آپ نے مشرف کی بات کی ریسٹ کرنے کی, یہ خبر بالکل غلط ہے. اچھا, اس کی میں کانٹرڈکشن بڑی فورسفلی کرتا ہوں. اٹس ایبسولوٹلی رانگ. اچھا, اب آپ جو کہہ رہے ہیں آئی جی کی, سر آپ تھے اس وقت آئی جی کے, یہ بھی غلط. جی 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 مشرف کے دور میں آپ آئی جی تھے نا جی سر؟ جی بالکل تھا, میں آئی جی بھی تھا, ڈی آئی جی تھا. سندھ. ہاں جی آئی جی سندھ. اوکے, لیکن یہ بات غلط ہے جو آپ فرما رہی ہیں, اس لیے آئی ایم سوری. نہیں سر بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کریکٹ کر دیا. اب آپ نے فرمایا ٹینیور کا, دیکھو سیکورٹی آف ٹینیور جو ہے یہ لا میں رولز میں پرووائڈیڈ ہے. کم از کم ایک آئی جی کو 3 سال رہنا ہوتا ہے, رائٹ, لیکن آئی جی کی ناٹ بی ٹرانسفرڈ آن دا ومز آف اینی پولیٹیشین. رائٹ, یہ مسئلہ اسی لیے خراب ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کمانڈر کا انڈر کمانڈ کا کنیکٹ ہی نہیں بنتا, وہ اسپرٹ کوڈ پیدا ہی نہیں ہوتی, وہ ریجمنٹل جو ایک طرح سے ہارمنی ہے وہ نہیں ہوتی, وہ ایک سینس آف ایسوسیشن ہے, جنرل صاحب سمجھتے ہیں اس بات کو, فورسز میں جو ہوتی ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. تو آپ ایک دو پولیٹیشینز کی مرضی کے اوپر ہیں کہ جب چاہیں وہ آپ کو نکال دیں, اور یہ ایک سنڈروم آف انسیکیورٹی ہے نا جی, یہ ساری چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے. جس سے آپ نے اتنا بڑا کام لینا ہے, اس کو یہ گارنٹی دیں دیر شوڈ بی اے سچویشن آف جینوئن پریڈکٹیبلٹی. اگر پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ آؤٹ پٹ نہیں ہو سکے گی. سیکورٹی آف ٹینیور ہماری سب قوم کی ذمہ داری ہے, سارے پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دے شوڈ پریویل اپون دا گورنمنٹ. اف دے ول ناٹ ڈو دس دے ول لینڈ نو ویئر ایکسپٹ فار ڈیزاسٹر. ایز فار ایز پولیس از کنسرنڈ. ٹھیک ہے, ڈیزاسٹر کی بات آپ نے کر دی, اور مجھے آئی ہیٹ ٹو بریک اٹ اپ کیونکہ ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سوری سر, آپ لوگ فلو بنا ہوا ہے, لیکن ایک وقفے کی ضرورت ہے, وقفے کے بعد واپس آئیے, پھر ہم مزید بات کریں گے.
جی ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی صاحب, سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب. آغا صاحب آپ پر آتی ہوں کیونکہ آپ نے گفتگو سنی دونوں کی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو کالعدم جماعت ہے, یہ کالعدم کیسے اگر وہ الیکشن لڑ سکتی ہے, اور یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, اس میں بڑا کیٹیگورکلی مینشن ہوا ہے فیض آباد دھرنا, اس کے تمام تر چیزیں, ملکی مملاک کا نقصان, ملکی جانوں کا نقصان, مطلب یہ تمام تر چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس میں درج ہیں. اگر اس کو فالو کر لیتے یا نیشنل ایکشن کمیٹی جس طرح سے بنی تھی, جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان تھا, اس پہ اگر عمل کر لیتے تو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے. آپ اس سے اگری کریں گے سر؟ یقینی طور پہ میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت جو فقدان نظر آ رہا ہے وہ ہے لیک آف کنسلٹیشن. جی دیکھیں آج انہوں نے فیصلہ کیا, کل فیصلہ کیا, آج انہوں نے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلوائی. اگر یہ 8 دن پہلے یہ سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کرتے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی. یہ کلیئرٹی ان کے اندر ہے ہی نہیں, اور اس کی وجہ کنسلٹیشن نہ کرنا ہے. اور یہ نہ کرنا, کنسلٹیشن نہ کرنا, یہ ان کا بنیادی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر. یہ کسی بات پہ اپنے لائٹ کے ساتھ بھی یہ مشاورت نہیں کرتے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی جو ڈیو ڈیلیبریشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی, کنسلٹیشن نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی. جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ مجھے معاہدے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا معاہدہ ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپس میں کنسلٹیشن نہیں کی ان لوگوں کے ساتھ بھی جو معاہدہ کر کے آئے تھے اور ان کے منسٹر تھے. تو اور اتحادیوں نے فیسیلیٹیٹ سر, آپ تو بالکل اپوزیشن لیڈر کی طرح بات کر رہے ہیں, اتحادیوں کی طرح تو آپ لگ ہی نہیں رہے. آپ تو اتحادی لگ ہی نہیں رہے, مجھے تو آج اپوزیشن کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آغا صاحب. دیکھیں میں حقائق پہ بات کرتا ہوں سنا, میں حقائق پہ بات کرتا ہوں. ہم اتحادی ہیں, ان کے دشمن تو نہیں ہے نا. ان کو مشورہ تو صحیح دینا چاہیے نا ہمیں. اگر مشورہ صحیح نہیں دیں گے اور ہم بھی ابہام مشورہ مانگا کس نے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لے تو رہے وہ ابہام لیکن وہ لے نہیں رہے. سر آپ مفت میں مشورہ دے رہے ہیں لیکن وہ لے نہیں رہے. جی میں آپ کے پاس آتی ہوں رانا صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ میں تو ان کو بڑا کلیئر مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آج بھی دیکھیں نا, انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ رینجرز کو طلب کر لیا. ٹھیک ہے, دیکھیں ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں. ملک کے حالات, ملک کے بارڈرز کی پوزیشن دیکھیں, افغانستان کے حالات دیکھیں, پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ سرایت کرنے کی طرف جا رہی ہے. حالات اس قسم کے ہیں کہ افواج پاکستان کو عوام کے سامنے کوئی بھی احتجاجی ہو ان کے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہیے, رینجرز کو بھی نہیں کھڑا کرنا چاہیے. اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, آپ بات کلیئر ہوگی. رانا صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی, پارلیمنٹ کو بھی ابھی تک اس کو استعمال کریں. سر اتحادی جوڑے وہ اپوزیشن سے بات نہیں کر رہے. سر اپوزیشن سے بات نہیں کرے, اتحادیوں سے بات نہیں کرے, ایک پیج پر ہیں اداروں کے ساتھ لیکن ایک پیج پر نظر بھی نہیں آ رہے. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ کیونکہ اگر اگلی حکومت آپ کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے, مذاکرات کی طرف جائیں, مذاکرات کی طرف جائیں اور اپنے اندر سے طاقت کا زوم نکال کے مذاکرات کی طرف جائیں. اور مذاکرات کے لیے فضا بنانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے سر, فضا بنانی پڑتی ہے. رانا صاحب پارلیمنٹ میں معاملہ نہیں آ رہا, اپوزیشن سے بات نہیں ہو رہی. آغا صاحب جو صحیح کہہ رہے ہیں کہ طاقت کے خمار سے باہر آنا بڑا ضروری ہے, اور پارلیمنٹ ایک جنون فورم ہے, لیجیٹیمیٹ فورم ہے. پہلے انہوں نے جو ایشو طے کیا تھا پہلے معاہدے میں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ ایشو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے, یہ پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آئے. پارلیمنٹ کے اوپر ان کا کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یقین ہے پارلیمنٹ کی پرفارمنس ہے یہ رول کے اوپر, بیکاز دے آر ناٹ پیپل آف مینلی آف ڈیموکریٹک تھنکنگ. یہ بڑے ڈسپوٹک ایٹیچیوڈ والے لوگ ہیں انفارچونیٹلی. لیکن ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, ان سے بات چیت ہو سکتی ہے, ٹی ایل پی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, کالعدم جماعت سے بات ہو سکتی ہے, لیکن اپوزیشن جماعتوں سے بات نہیں ہو سکتی. یہی تو ان کی فیلنگ کا سب سے بڑا سبب بنا ہے کہ فضا کو اتنا زیادہ ہوسٹائل انہوں نے بنا دیا خود ہی, اور وہ رزلٹ اس کا ہوا کہ دیر از سو مچ مسٹرسٹ and trust deficit between opposition and the government party کہ کوئی لا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں بن رہا, کوئی لیجسلیشن بھی ٹھیک آغا صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ کنسلٹیشن از دیئر ویکسٹ ایریا. اگر وہ نہیں کریں گے, پہلے انہوں نے وقت ضائع کر دیا,
اب تو میں نہیں سمجھتا یہ دے کن ریکوپ اینڈ دے کن ریوائیو. رانا صاحب بٹ اگر یہ اٹل رہ گئے اس فیصلے پر کہ سعد رضوی صاحب کو نہیں چھوڑنا، جیسے خان صاحب نے آج کہا ہے، اور کل اگر ان کو، ویسے تو یو ٹرنز کے ماہر ہیں یہ حکومت، لیکن ہو سکتا ہے کہ سعد رضوی صاحب کو نہ یہ چھوڑیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ ڈسپرس ہو جائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے اب اس کا کوئی حل ان کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور یہ اپنے آپ کر بھی نہیں سکتے. اچھا، یہ کسی کی مدد کے بغیر نہیں اس کو حل کر سکتے. کس کی مدد سے مراد، کس کی مدد؟ نہ ان میں ایکیومن ہے اور نہ ان میں وہ ٹیلنٹ ہے انفارچونیٹلی. تو یہ دے آر دی بنچ آف نووسز، اور وہ لگے ہوئے مدد کے لیے کون آئے پھر؟ رانا صاحب کون آئے مدد کے لیے پھر؟ کس کو بلائے مدد؟ ہمیشہ ہی ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں، محب وطن لوگ بھی بیچ میں ہیں. میں ایک بات بہت ضروری اور کرنا چاہتا ہوں یہ فورم کو. یہ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ زخمی ہیں، یعنی اس سے زیادہ جیسے نمبر ہمارے پاس آتا ہے، ان کی ویلفیئر کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. آپ سن رہی ہیں کوئی پیکج دیا ہے شہداء کو؟ وہ پہلے وہ غریب لوگ ہیں جن کی ٹانگیں پھاڑ دی گئی، جن کو قتل کر دی گیا. کوئی پیکج دیا ہے؟ کوئی پیکج اناؤنس کیا ہے؟ اب اگر اناؤنس بھی ہو جائے تو ان سے امپلیمنٹ نہیں ہونا، کیونکہ وہ چیزیں ان لوگوں کے گھر تک نہیں پہنچنی، ان کے بچوں تک، یتیم بچوں تک نہیں پہنچنی. یہ کچھ کیا ہے انہوں نے، اور جو زخمی ہیں ان کا کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا. اس لیے کم از کم آپ جیسے جو ماشاءاللہ صاحب علم اور صاحب رائے لوگ ہیں، جیسے آپ ہیں، یو آر این آئیکن آف دی اینکر. تھینک یو سر، تھینک یو. تو اس سے فرق پڑے گا کہ ان کے اوپر اثر ہوگا، کیونکہ ان کا دکھ جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا. مورال بوسٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور مطلب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یوم شہداء بھی منایا جاتا ہے، اور ہمیں بالکل پولیس بھی ہماری شہید ہوئی ہے ان دا لائن آف ڈیوٹی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے لیے پیکیجز اناؤنس ہونے چاہیے. جی جنرل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ اچھا، جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کے پاس آؤں گی. آغا صاحب ابھی تک کوئی پیکیجز بھی نہیں اناؤنس ہوئے، اس بات پر آپ کیا کہیے گا؟ اور اگین اگر ٹی ایل پی کالعدم جماعت ہے تو سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جاتی حکومت؟ کیوں نہیں جاتے آپ لوگ کلیئرٹی کیوں نہیں سیکھ کرتے؟ دیکھیں سنا، مجھے بڑا دکھ ہے ایک محب وطن شہری ہونے کی حیثیت سے جی کہ دیکھیں پاکستان کے اندر کسی احتجاج کے اندر پولیس والا شہید ہو جائے، زخمی ہو جائے، عام شہری شہید ہو جائے، زخمی ہو جائے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو ایکول دکھ اور ان کا درد ہوتا ہے. اور یہ اذیت والی بات ہے. جو شہید ہو گئے ہیں، سپاہی شہید ہو گئے ہیں، وہ بھی ہمارے بہن بھائی تھے، وہ بھی عاشق رسول تھے، وہ بھی مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھنے والے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ حساس معاملہ ہے، یہ اسپرچول معاملہ ہے. اس کے اندر طاقت کا زوم دل سے نکال کے فضا ایسی کریٹ کی جائے کہ مذاکرات کا ماحول بن جائے. یہ جو وزراء بیٹھ کے ہر وقت تڑیاں لگاتے ہیں اور طاقت کا زوم بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بھئی کولیٹرل ڈیمیج بڑھ بھی جائے گا تو پھر بھی تمہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑے گا. یہ حل نہیں ہے کہ جو آپریشن کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ان کو بیٹھ کے جس معاملے کے اوپر آپ نے معاملہ آگے بڑھایا سر، یہ بیان تک کی بات ہے یا آپ سمجھتے ہیں عمل بھی اس کو، عمل پیرا بھی ہیں اس پر؟ مطلب حکومت آپ کو لگتا ہے اس پہ عمل بھی کرے گی یا صرف بات کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو کرنا چاہیے ان کو. اچھا. جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں ان کو باہر کرنا چاہیے مذاکرات سے، اور سنجیدہ لوگوں کو سامنے لے کے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ قادری صاحب بڑے مخلص اور بڑے دیندار آدمی ہیں، وزیر مذہبی امور ہیں، ان کو شامل کریں. مولانا طاہر اشرفی کو، جو پورے پاکستان کے جو علماء کونسل ہے اس کے صدر صاحب ہیں، وہ سارے علماء کو شامل کر کے ایک سنجیدہ مذاکرات کریں. I hope کہ ایسا ہی ہوگا. کامل علی آغا صاحب تھینک یو that's all we have time for. تھینک یو رانا صاحب، تھینک یو کامل علی آغا صاحب. جاتے جاتے وہی جو بات کی کہ آف کورس پوری پولیس کے جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے لیے پیکیجز کا اعلان ہونا چاہیے، اور آف کورس جو ٹی ایل پی پہ ہمیں کالعدم جماعت ہونے کا یا نہ ہونے کا جو ایک غلط فہمی ہے اس کو بھی دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ جانا چاہیے. اور تیسری اور بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، کیوں عوام کو اعتماد میں لیں گے کل خان صاحب، اور اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیتے، اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیتے، پارلیمنٹ کو کوئی فورم نہیں سمجھتے، لیکن آپ کو اعتماد میں وہ ضرور لیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.